Ma conversion, ça a commencé donc au collège. Il y avait eu un cours d'histoire sur les trois religions monothéistes, judaïsme, christianisme, dont l'islam. Ça avait attisé ma curiosité. Je savais qu'il y avait des musulmans. प्यारे दर्शकों, हम इंग्लिश, रशियन, फ्रेंच और स्पेनिश जबानों में बयान की गई मुख्तलिफ रिबर्ट स्टोरीज को हिंदी उर्दू डबिंग के साथ आपके लिए अपलोड करते हैं। इस काम के लिए हमें यूट्यूब की कॉपीराइट पॉलिसी का भी ख्याल रखना होता है। इस वजह से हम वीडियो में भी कुछ वाजे और बामायने बदलाव करते हैं, मगर हम आपको इस बात की ज़मानत देते हैं कि हमारे चैनल पर आपको कोई फेक या झूठी स्टोरी नहीं मिलेगी। हम ओरिजिनल सच्ची कहानियाँ और वाकयात आपके लिए लेकर आते हैं और सच ही आपके सामने पेश करते हैं। इंशाल्लाह सच ही आपको दिखाते और सुनाते रहेंगे। अगर आप ऐसी ही रिबर्ट स्टोरी सुनने में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह। मेरी इस्लाम कबूल करने की कहानी मिडिल स्कूल से शुरू हुई। वहाँ धार्मिक शिक्षा की क्लास में हमें 3 तौहीदी मज़ाहिब यानी यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम के बारे में पढ़ाया गया, जिसने मेरी इस्लाम के मुतालिक दिलचस्पी को बढ़ा दिया। खैर, ये तो मुझे पहले से मालूम था कि मुसलमान होते हैं, इस्लाम नाम का एक धर्म दुनिया में मौजूद है, लेकिन मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। मैंने खुद से कभी इस मौजू में दिलचस्पी भी नहीं ली थी। इस्लाम कबूल करने से पहले मैं ईसाई थी और मेरा पूरा ख़ानदान भी ईसाई है। और सच तो ये है कि मुझे ईसाईयत का भी मुकम्मल इल्म नहीं था, बस कुछ बुनियादी बातें जानती थी। ये वाक़या तकरीबन मेरी मिडिल स्कूल के दौरान का है, यानी मेरी उम्र तकरीबन 12 या 13 साल थी। तो बहुत बचपन से ही इस्लाम ने मुझे बहुत मुतासिर किया। साथ ही मेरे कुछ मुसलमान दोस्त क्लास फेलोज़ भी थे। मैं उनसे भी इस्लाम के बारे में पूछती थी और वो मुझे तफसील से समझाने की कोशिश भी करते थे, क्योंकि मेरे जहन में बहुत से सवालात होते थे। मेरी क्लास फेलो मुसलमान लड़कियां कुरान स्कूल जाती थीं और वहाँ से जो सीखती वो मुझे बताती। कभी कभार वो मेरे सवालों के जवाब भी अपने कुरान टीचर से पूछ कर आती थीं, ताकि मुझे अच्छे से समझा सकें, क्योंकि वो जानती थीं कि मुझे इस्लाम में दिलचस्पी है और उस वक्त ईसाइयत से मेरा ताल्लुक़ था। तो जब ईसाइयत की बात आती, वो मुझे बहुत सादा अंदाज में समझाती कि इस्लाम धर्म ईसाइयत जैसा क्यों नहीं है और कुरान मौजूदा बाइबल जैसा क्यों नहीं है। और मैं, अजीब बात यह है कि मैं ईसाई होते हुए भी उनकी बातों को मंतकी समझती थी। मैं सोचती थी कि वाकई जो वो कह रही हैं वो ठीक है। मैं कहती थी, वाकई इस्लाम सच लगता है। अभी शुरू-शुरू में कोई पुख्ता यकीन नहीं था, बस एक ख़याल था, एक एहसास था। मैं उनसे इस्लाम के बारे में सवालात करती, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है? और वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जवाब देतीं। चूँकि हम सब स्कूल की तालिबात थीं, तो हमारे सवालात भी उसी उम्र के मुताबिक बचकाना ही होते थे। बदले में वो मुझसे ईसाइयत के बारे में सवाल करती थीं और मेरे पास हमेशा जवाब नहीं होता था, क्योंकि मैंने कभी कैथोलिक तालीम हासिल नहीं की और ना ही मेरे ख़ानदान ने मुझे सब कुछ सिखाया था। कभी मैं जवाब दे पाती थी, कभी नहीं। मैंने बाइबल भी मुकम्मल नहीं पढ़ी थी। एक दिन सुबहान अल्लाह, मैंने एक इस्लामी रिमाइंडर वाला अकाउंट स्नैपचैट पर ऐड किया। ऐसा शख्स जो मेरे शहर से भी नहीं था और जिसके पास मेरा नंबर होने की कोई वजह नहीं थी, फिर भी उसने मुझे ऐड किया और मैं रोज़ाना उसकी पोस्टें देखने लगी। उन पोस्टों में कुरान का बाइबल के साथ मवाजना भी होता था। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं 100% इस्लाम से कायल हो गई थी, लेकिन मैं उन बातों से मुत्तफ़िक होती थी और फिर से मैं यही सोचती, हाँ वाक़ई ये सच लगता है। लेकिन फिर सवाल आता, अगर ऐसा है तो फिर ईसाइयत क्यों मौजूद है? मैं एक 14 साल की कम उम्र लड़की थी और मेरे ज़हन में बहुत से क्यों थे और मैं कई सवालों के जवाब खोज रही थी। आखिर सच क्या है, इस्लाम या ईसाइयत? क्योंकि दोनों में काफ़ी मुमासलतें हैं, मगर बहुत सारे इख्तलाफात भी थे और मेरा दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये मुमकिन नहीं हो सकता कि दोनों ही सच हों। ज़रूर इन दोनों में से कोई एक ही सच हो सकता है। मैंने देखा कि ईसाइयत में भी उसूली तौर पर शराब पीना मना होना चाहिए और सूअर का गोश्त भी मना होना चाहिए।
لیکن جب میں نے کسی عیسائی سے بات سنی تو مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ میں نے پہلے کبھی ایسا نہیں سنا تھا۔ یہ سب مجھے مسلمانوں اور قرآن اسکول جانے والی بہنوں سے پتہ چلا۔ حالانکہ میں اس وقت چرچ بھی جانا شروع کر چکی تھی۔ میں چرچ میں بہت روتی تھی۔ ہر بار 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے تک میں مسلسل روتی رہتی تھی، لیکن میں یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ میں کیوں رو رہی ہوں۔ میں اکیلی 13-14 سال کی بچی تھی جو چرچ میں بیٹھ کر رو رہی تھی، اور جب لوگ پوچھتے تھے کہ میں کیوں رو رہی ہوں تو میرے پاس جواب نہیں ہوتا تھا۔ یہ دکھ کے آنسو نہیں تھے، نہ ہی خوشی کے تھے۔ میں واقعی نہیں جانتی تھی کہ یہ کیا ہے۔ میں گھر جاتی، تھوڑی دیر مزید روتی، پھر رک جاتی اور میرا اتوار معمول کے مطابق گزر جاتا۔ پھر ایک اتوار خطبے کے بعد میں نے پادری سے سوال کیا کہ کیا عیسائی شراب پی سکتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، لیکن حد سے زیادہ نہیں۔ پھر میں نے پوچھا کیا سور کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، عیسائیت میں کوئی کھانا یا مشروب حرام نہیں۔ میں گھر آئی، لیکن میں مطمئن نہیں تھی۔ اس نے جواب تو دیا تھا، لیکن وہ مجھے مطمئن نہیں کر سکا، بلکہ اس سے میرے ذہن میں مزید سوالات پیدا ہو گئے۔ میں سوچتی تھی ایک انسان جو خود ناقص ہے، اسے کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ نشہ آور اور نقصان دہ چیز استعمال کرے، صرف اس شرط پر کہ وہ حد سے نہ بڑھے۔ اور یہ حد کتنی ہے، یہ کون طے کرے گا؟ یہ بھی خود انسان ہی طے کرے گا، کیونکہ خدا نے تو ایسی کوئی حد مقرر ہی نہیں کی۔ یہ میرے لیے بالکل غیر منطقی تھا۔ مجھے یہ بات واقعی چونکا دینے والی لگی۔ میں نے سوچا ہمارا جسم ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ ہم اس کے ساتھ جو چاہے نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی خواہشات کے پیچھے چل کر خود کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہمیں گاڈ کے حکم کو ماننا ہی ہوگا۔ ایک دن ایک مسلمان بہن نے مجھ سے پوچھا کیا عیسائیت میں وضو ہوتا ہے؟ کیا نماز یا کسی بھی عبادت کے لیے خاص لباس ہوتا ہے؟ کیا کوئی ایسا لباس ہے کہ جس میں نماز منع ہے؟ میرا جواب تھا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ مجھے کبھی ایسا نہیں بتایا گیا تھا۔ کسی نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ نماز سے پہلے جسم کے مخصوص حصے دھو، یا مخصوص لباس پہنو، یا چرچ جانے سے پہلے خود کو یا لباس کو پاک کرو۔ عیسائیت میں ایسا کوئی تصور نہیں تھا۔ میرا طریقہ یہ تھا کہ میں جتنی دیر ہو سکے چرچ میں دعا کرتی رہتی، کبھی 30 منٹ تک، کبھی 1 گھنٹے تک، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ دنیا میں کسی کو بھی دعا سے نہ چھوڑوں اور سب کے لیے کچھ نہ کچھ مانگوں۔ اگر کسی دن میں دعا نہ کرتی تو مجھے لگتا کہ میں نے اپنا فرض ادا نہیں کیا اور مجھے احساس جرم ہوتا۔ اس مسلمان بہن نے کہا مسلمانوں کے لیے یہ ایک ناقابل تصور ہے کہ کوئی شخص ٹوائلٹ سے آ کر بغیر وضو کے نماز پڑھے۔ ہم شارٹس یا بغیر آستین کے کپڑوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہم اپنے جسم کو ڈھانپتے ہیں اور وضو کرتے ہیں۔ مجھے اس کی بات نے کافی متاثر کیا۔ اس کے علاوہ جب میں مسلمانوں کو سجدہ کرتے دیکھتی تو میں سوچتی یہی اصل عبادت ہے، اپنے خالق کے سامنے جھکنا، یہی کم از کم ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ اس وقت تک مجھے مسلمانوں کی نماز کے الفاظ نہیں معلوم تھے، لیکن صرف حرکات دیکھ کر میں سوچتی تھی یہی سچ ہے۔ اسی طرح کی بہت سی باتیں، حتیٰ کہ اسلام میں حرام چیزیں بھی مجھے متاثر کرتی تھیں۔ مجھے لگتا تھا کہ عیسائیت میں پابندیاں کم ہیں، اور جب میں اسلام کے احکام سنتی تو میں انہیں اپنی روزمرہ زندگی میں اپنانے لگتی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں اپنے خالق کی اطاعت کر رہی ہوں۔ یوں آہستہ آہستہ اسلام میری زندگی میں آنے لگا۔ میری مسلمان دوستیں کہتی تھیں کہ تم آخرکار ایک نہ ایک دن مسلمان بن جاؤ گی، اور میں کہتی تھی کہ نہیں، میں بس سیکھ رہی ہوں، فی الحال میرا اسے قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ فی الحال صرف جانکاری لوں گی اور میں بعد میں اسلام قبول کروں گی جب میں 18 سال کی ہو جاؤں گی اور قانونی طور پر بھی آزاد ہو جاؤں گی۔ لیکن پھر میں نے موت کے بارے میں ایک اسلامی پیغام دیکھا، اس نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ میں نے پہلی بار سوچا کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، بچوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی۔
میں نے سوچا، میں 14 سال کی ہوں اور میں 18 کی ہونے سے پہلے مر بھی سکتی ہوں۔ میں انتظار نہیں کر سکتی۔ میں مسلمان ہوئے بغیر مرنا نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں ابھی اسلام قبول کروں گی۔ یہ اکتوبر 2019 کی ایک رات تھی۔ میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ میں نے انٹرنیٹ پر سرچ کیا کہ مسلمان کیسے بنتے ہیں۔ میں نے مختلف چیزیں دیکھیں۔ کسی نے کہا یہ مسجد میں ہونا چاہیے، کئی گواہوں کے سامنے، یا کسی کی رائے تھی کہ اکیلے بھی ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے سمجھا کہ اصل چیز نیت کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھنا ہے۔ اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے اور اسے پتہ ہے کہ میں اسلام قبول کر رہی ہوں۔ میں نے یوٹیوب پر دیکھ کر کلمہ شہادت پڑھا، عربی تلفظ کے ساتھ۔ اگر آج سنوں تو شاید ہنسوں، کیونکہ میری عربی اس وقت بالکل خراب تھی۔ اور پھر دل کی نیت کے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھا اور اللہ سے وعدہ کیا کہ میں اس پر قائم رہوں گی۔ پھر میں نے فون بند کیا اور میں سو گئی۔ اگلے دن میں اسکول گئی، مگر میں نے کسی کو نہیں بتایا، شاید شرم کی وجہ سے، لیکن میری مسلمان دوستوں کو احساس ہو گیا تھا۔ جب ہم اسکول کے بعد شادی کی باتیں کر رہے تھے تو میں نے کہا میں مسجد میں شادی کروں گی، تو میری تمام مسلمان دوستوں نے یکدم حیران ہو کر کہا اس کے لیے مسلمان ہونا پڑتا ہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ بات کرتے کرتے میں نے ان سے کہا کہ سچ بتاؤں تو کل رات میں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا ہے، تو اس طرح اب میں مسلمان بن چکی ہوں۔ وہ سب یکدم خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثر کے ساتھ بولیں، کیا واقعی؟ سبحان اللہ! ان کی آنکھوں میں جو خوشی تھی، جب میں اس لمحے کو یاد کرتی ہوں تو مجھے بہت جذباتی کر دیتا ہے۔ اب تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں۔ ہاں، تقریباً 4 سال ہونے والے ہیں، اور مجھے وہ لمحہ ایسے یاد ہے جیسے کہ کل کی بات ہو۔ اکتوبر کا مہینہ تھا، موسم اب بھی اچھا تھا۔ میں ابھی بھی بیٹھے بیٹھے وہ منظر تصور کر سکتی ہوں۔ میں اپنے ارد گرد درختوں کا تصور کر رہی ہوں، ایک خوبصورت منظر جیسے کوئی جنتی جگہ ہو، حالانکہ ہم صرف ایک گلی میں کھڑے تھے۔ لیکن بہرحال وہ واقعی میرے لیے بہت خوش تھیں، اور چونکہ میں نے ان دونوں بہنوں کو بتایا تھا تو آہستہ آہستہ انہوں نے باقی مسلمانوں تک بھی یہ بات پہنچا دی۔ انہوں نے سب کچھ سنبھال لیا اور مجھے مبارکبادیں ملنے لگیں۔ سب لوگ میرے لیے بہت خوش تھے، اور تب مجھے یقین ہو گیا کہ میں واقعی مسلمان ہو چکی ہوں۔ لیکن یہ مرحلہ اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ 14 سال کی کم عمری میں یہ فیصلہ کرنا میرے لیے بہت بھاری ثابت ہوا، خاص طور پر اس لیے کہ میں ایک بچی تھی جو اپنی ماں پر ڈپینڈنٹ تھی۔ پہلا مرحلہ گھر والوں سے چھپ کر نماز پڑھنا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد نماز مجھ پر فرض ہے، لیکن میں اب بھی اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی، تو میرے لیے کھلے عام نماز پڑھنا ممکن نہیں تھا۔ بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ گھر میں مسلمان بن کر رہنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا، تو میں نے یہ سب اپنے تک ہی محدود رکھا۔ میں سوچتی تھی میں کیسے نماز پڑھوں گی، کیونکہ نماز پڑھنا تو ضروری ہے، اس لیے میں ضرور پڑھوں گی، لیکن کیسے؟ تو میں نے چوری نماز پڑھنے کا طریقہ سوچنا شروع کیا۔ جو لوگ چھپ کر اسلام پر عمل کرتے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے۔ میں ایک کمبل یا چادر کو اپنی کمر کے گرد لپیٹتی، ایک ہوڈی پہنتی۔ میرے پاس ایک رنگ برنگا سا اسکارف تھا جس میں سوراخ بھی تھے، میں اسے لپیٹ لیتی تاکہ بال باہر نہ آئے۔ پھر میں اپنا سب سے موٹا سویٹ شرٹ پہنتی، کبھی کوئی کوٹ بھی پہن لیتی۔ خلاصہ یہ کہ میں پسینے میں بھیگ رہی ہوتی تھی، کپڑوں کی وجہ سے بھی اور اس خوف کی وجہ سے بھی کہ کہیں جب میں سجدے میں ہوں تو کوئی دروازہ کھول کر اندر نہ آ جائے۔ میں نے نماز انٹرنیٹ سے سیکھی، اور اس وقت میری نماز میں بہت ساری خامیاں تھیں۔ اس وقت میں کوشش کر رہی تھی کہ اسے بہتر کروں۔ میں اپنی دوستوں سے بھی پوچھتی رہتی تھی کہ کیا میں صحیح کر رہی ہوں یا نہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اکتوبر 2019 میں اسلام قبول کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ 2020 میں لاک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ ہم گھر میں بند ہو گئے، اسکول بند تھے اور کلاسز بھی گھر سے آن لائن ہی تھیں۔ بہرحال ہم ہر وقت گھر میں ہی تھے، تو میں گھر میں اکثر فارغ رہتی تھی، اور میرے پاس صرف ایک ہی کام تھا کہ انٹرنیٹ پر گھنٹوں اسلام کے بارے میں سیکھنا۔
میں اللہ کے نام اور صفات سیکھتی، نئی صورتیں یاد کرتی، میں خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی رہتی۔ اس وقت بہت سے اسلامی پیجز جوائن کر رکھے تھے، جہاں سے میسیجز بھی آ رہے تھے جن میں کہا جاتا تھا کہ الحمدللہ کہ ہم لاک ڈاؤن میں ہیں، اب ہمارے پاس بہت فارغ وقت ہے کہ ہم نماز وقت پر پڑھیں، ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے۔ تو میں یہی کرتی تھی، میں اپنے فون پر قرآن پڑھتی تھی، لیکن ہر بار ہسٹری ڈیلیٹ کر دیتی تھی تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ میرے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اس لیے مجھے بہت احتیاط کرنی پڑتی تھی۔ اس لیے میں نے گھر میں قرآن یا کوئی کتاب نہیں رکھی تھی۔ نماز پڑھنا آسان نہیں تھا، سچ کہوں تو یہ بہت گھمبیر تھا، لیکن جب ارادہ مضبوط ہو تو انسان کر ہی لیتا ہے۔ 2020 کے شروع میں نے سوچا، اب میں واقعی اسلام کے بارے میں پر یقین ہوں، میں نماز پڑھ رہی ہوں، میں اپنے دین میں پوری طرح شامل ہوں، تو اب مجھے یہ بات اپنی فیملی کو بتانی چاہیے، مجھے یہ اپنی فیملی سے اسے شیئر کرنا چاہیے، شاید اب انہیں آگاہ کرنے کے لیے مناسب وقت ہے۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی فیملی کو بتاؤں گی۔ میں نے ذہن میں اس کے لیے تیاری شروع کی۔ میں اپنے ایمان کو اب مزید چھپانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے 18 سال کا انتظار نہیں کیا، کیونکہ میں مزید چھپ کر نہیں رہ سکتی تھی۔ تو میرے سامنے پہلا سوال یہ تھا کہ میں انہیں کیسے بتاؤں۔ میں انسٹاگرام پر ایسے اکاؤنٹس تلاش کرتی تھی کہ جہاں لوگ اپنی تبدیلی یعنی دھرم پریورتن کی کہانیاں شیئر کرتے تھے۔ میں ان سے سیکھتی تھی کہ کیسے بتایا جائے۔ میں یوٹیوب ویڈیوز بھی دیکھتی تھی۔ پہلے میں نے اپنی ماں کے ساتھ مذہب کے موضوع کو آہستہ آہستہ چھیڑنا شروع کیا۔ ہماری کبھی بہت گہری یا راز شیئر کرنے والی ریلیشن شپ نہیں رہی، تو مجھے خود ہی آگے بڑھنا پڑا۔ میں نے اپنی والدہ سے موت، آخرت اور خدا کے بارے میں سوال کیے تاکہ میں ان کے خیالات کو سمجھ سکوں۔ وہ جواب دیتی اور میں ماحول کو جانچتی۔ میں نے دیکھا کہ مذہب پر بات کرنا ممکن ہے، تو میں نے آہستہ آہستہ اسلام کی بات بھی شامل کی، بہت ہی احتیاط کے ساتھ۔ ہر رات کھانے کے بعد ہم ٹی وی دیکھتے تھے۔ میں سوچتی کہ فلم کے بعد انہیں بتاؤں گی، لیکن پھر انجانے خوف سے میرا گلا بند ہو جاتا تھا۔ میں کہنا چاہتی تھی لیکن الفاظ نہیں نکلتے تھے۔ پھر میں نے انٹرنیٹ پر ایک جگہ پڑھا، جو بات بول کر نہ کہہ سکو اسے لکھ دو۔ تو میں نے ایک خط لکھا۔ میں لکھتے وقت رو رہی تھی، آنسو کاغذ پر گر رہے تھے۔ میں نے خط میں سب سے پہلے اپنی ماں کا شکریہ ادا کیا، خاص طور پر ایک سنگل ماں ہونے کے ناطے ان کی محنت کے لیے کہ انہوں نے مجھے کتنی محنت سے پالا۔ میں نے اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا بھی شکر ادا کیا کہ مجھے ایک ایمان والی فیملی دی۔ پھر میں نے اسے اپنی کہانی بتائی کہ کیسے میں اسلام تک پہنچی۔ میں نے کہا کہ میں خوش ہوں، میں مطمئن ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ دین یعنی اسلام میرے لیے درست ہے۔ یہ ایک نرم پیارا سا خط تھا، کوئی ڈرانے والا نہیں تھا۔ ایک صبح جب وہ بہت اچھے موڈ میں ناشتہ کر رہی تھیں، تب میں نے سوچا یہی صحیح وقت ہے۔ میں خط لے کر ان کے پاس گئی اور کہا، امی، کیا آپ کچھ دیر میری بات سن سکتی ہیں؟ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ مسکرا رہی تھیں، سب کچھ ٹھیک تھا۔ میں نے خط کھولا، لیکن پھر میں اچانک رونے لگی۔ میں بہت زیادہ روئے جا رہی تھی۔ یہ آنسو دراصل اس دباؤ کا نتیجہ تھے جو میں نے مہینوں سے برداشت کیا تھا۔ چھپ کر عبادت کرنا، ڈر میں رہنا، یہ سب آنسوؤں کے راستے باہر نکل رہا تھا۔ وہ گھبرا گئیں۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا، میرے بال سہلائے اور کہا کہ کیا ہوا؟ تم مجھ سے سب کچھ کہہ سکتی ہو، ہر چیز شیئر کر سکتی ہو۔ اس لمحے میں خود کو بہت محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا، خط ایک طرف رکھا اور زبانی انہیں سب کچھ بتایا، اور پھر سب کچھ بدل گیا۔ میں نے کہا، میں چند مہینوں سے مسلمان ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے لیے اسلام کو اپنا رستہ بنایا ہے، اور میں اسی رستے پر ساری زندگی چلوں گی۔ میں نے سادہ الفاظ میں بتایا کہ میں خوش ہوں، مجھے بہت سکون ملا ہے۔ انہوں نے یکدم انکار میں کہا، نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتی، جیسے کہ وہ حقیقت کو ماننے سے انکار کر رہی ہوں۔
انہوں نے کہا کہ تم مسلمان نہیں بنو گی، تمہیں اس کی ضرورت نہیں، تم عیسائی ہو اور عیسائی ہی رہو گی۔ میں نے سمجھا کہ وہ میری بات نہیں سمجھی، تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں، میں واقعی مسلمان بن چکی ہوں۔ تب وہ غصے میں آ گئیں۔ انہوں نے کہا تم اپنی دوستوں کی طرح بننا چاہتی ہو، تم ہمیشہ دوسروں کی نقل کرتی ہو۔ وہ مجھے بھیڑ یعنی اندھا دھند پیروی کرنے والی کہتی رہیں۔ یہ بات مجھے بہت تکلیف دے لگی، کیونکہ میں نے یہ فیصلہ کسی کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے کیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، تم مجھے نفرت دلا رہی ہو۔ میں رو رہی تھی اور میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ جو کچھ اسلام کے بارے میں کہہ رہی تھی وہ مجھے تکلیف دے رہا تھا۔ پھر میں نے انہیں فون پر اپنے بھائی یعنی کہ میرے ماموں سے بات کرتے سنا۔ وہ میرا مذاق اڑا رہی تھیں، کہہ رہی تھیں کہ تمہیں پتہ ہے تمہاری بھانجی نے کیا کہا، وہ مسلمان بننا چاہتی ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید میرے ماموں میرا ساتھ دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر میں نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ رکو، میں اس کی تم سے بات کرواتی ہوں۔ ماموں نے کہا نہیں، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تم خود کو کیا سمجھ رہی ہو؟ تم کس ایمان کی بات کر رہی ہو؟ تم ایک بچی ہو، تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں خود پر غور کرنا چاہیے، زمین پر واپس آؤ، یہ سب بکواس ہے۔ لاک ڈاؤن نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے، تم پاگل ہو گئی ہو، واقعی تم پاگل ہو گئی ہو۔ یہ سب باتیں سن کر میں اور بھی دکھی ہو گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میری بے عزتی ہو رہی ہے، اور میری ماں بھی میرے بارے میں مذاق اڑانے لگی۔ اس نے کہا ویسے بھی اس کا باپ نہیں ہے، اب اس کی ماں بھی نہیں رہی، اب یہ اکیلی ہے، بس ختم، اسے اس کے پاگل پن میں چھوڑ دو، یہ اب ہماری نہیں رہی، اسے اس کے حال پر رہنے دو۔ پھر وہ میرے کمرے سے باہر چلی گئیں اور واپس اپنے کمرے میں جا کر میرے بارے میں برائیاں غیبتیں کرتی رہیں۔ میں سب کچھ سن رہی تھی اور یہ سب مجھے بہت تکلیف دے رہا تھا۔ وہ میرے بارے میں کہہ رہی تھیں کہ جب میں اس سے بات کرتی تھی تو میں اس کے منہ پر تھوک دینا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اسے کمرے میں جانے کو کہا، کیونکہ میں خود کو روک نہیں پا رہی تھی۔ انہیں مجھ سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ وہ مجھے برداشت نہیں کر سکتی، وہ چاہتی تھیں کہ میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں۔ یہ سب بہت اچانک ہوا۔ صرف 30 منٹ پہلے میں اپنی زندگی کے سب سے اچھے لمحے میں تھی، اپنی ماں کے گلے لگی ہوئی تھی، اور یہ سب ہو رہا تھا۔ میں اپنے بستر پر خاموش بیٹھی تھی، ہل بھی نہیں رہی تھی۔ میرے پاس میری ماں اور میرے بچپن کی ایک تصویر تھی۔ میں نے وہ تصویر اٹھائی اور روتے ہوئے دیکھنے لگی۔ جب میری ماں نے فون بند کیا تو وہ دوبارہ میرے کمرے میں آئیں اور کہا کہ اس تصویر کو ہاتھ بھی مت لگانا، مجھے تم سے نفرت ہو رہی ہے، اسے ہٹا دو، فوراً ہٹا دو، اور وہ پھر چلی گئیں۔ پھر وہ دوبارہ میرے کمرے میں صرف مجھے گالیاں دینے آئیں اور بہت غصے میں تھیں۔ اس نے چیزیں بھی پھینکیں اور دروازہ زور سے بند کیا۔ پھر وہ کمرے سے باہر چلی گئیں، لیکن باہر سے بھی میرے بارے میں باتیں کرتی رہیں۔ میں سب کچھ سن رہی تھی اور یہ باتیں مجھے بہت تکلیف دے رہی تھیں۔ اسی دوران میں نے انہیں اسلام کے بارے میں بتایا تھا، کیونکہ ہم رمضان 2020 لاک ڈاؤن والا رمضان میں تھے اور میں اپنا پہلا روزہ رکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ کہنے لگیں کہ یہ میرا گھر ہے، یہاں کوئی روزہ نہیں ہوگا، اگر تمہیں روزہ رکھنا ہے تو یہاں سے چلی جاؤ۔ اسی لیے میں نے پہلے دن روزہ نہیں رکھا۔ میں نے دن میں بھی ان کے سامنے تھوڑا سا پانی پی لیا تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں روزہ رکھ رہی ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے گھر سے نکال دیں۔ رات کو میں مشکل سے سو رہی تھی کہ وہ میرے کمرے میں آئیں اور انہوں نے مجھے جگایا۔ انہوں نے کہا اور ہاں، تمہارا خط، تم نے جو لکھا تھا وہ مجھے دو، میں کل پولیس کو دکھاؤں گی۔ میں نے وہ خط پہلے ہی پھاڑ دیا تھا کیونکہ میں بہت ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ طریقہ کام نہیں کرے گا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ خط پھٹا ہوا ہے تو وہ اور بھی زیادہ غصے میں آ گئیں اور کہا کہ تم اسے دوبارہ لکھو، لفظ بہ لفظ لکھو، ورنہ تم دیکھو گی کہ میں کیا کرتی ہوں۔ میں روتے ہوئے وہ خط دوبارہ لکھنے لگی، جبکہ میرے ذہن میں خوف تھا کہ پولیس کا کیا ہوگا، کیا مجھے جیل ہو جائے گی، کیا میرا مستقبل ختم ہو جائے گا۔ میں بہت الجھن میں تھی۔ میں نے سوچا شاید مجھے کوئی چائلڈ کیئر ہوم بھیج دیا جائے۔ میں ہر طرح کے خیالات میں کھوئی ہوئی تھی۔
اگلی صبح میری والدہ گھر سے باہر چلی گئیں، لیکن میرا خوف ابھی بھی موجود تھا۔ اسی دوران میری والدہ نے اپنے دوستوں سے میری بات کی اور میرے بارے میں بری باتیں پھیلائیں۔ یہ سب سن کر میں اندر سے بہت زخمی ہو گئی۔ پھر میری والدہ نے میرے کزن کو فون کیا، جسے کہ میں اپنے بڑے بھائی کی طرح سمجھتی تھی۔ وہ ہمیشہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ میری والدہ نے کہا، تمہیں پتہ نہیں تمہاری لاڈلی کیا کر رہی ہے۔ میں امید کر رہی تھی کہ میرا کزن میرا ساتھ دے گا، اور وہ واقعی بہت نرم مزاج تھا۔ اس نے میری ماں سے کہا کہ امی آپ آرام کریں، مجھے اس سے بات کرنے دیں۔ میں ڈری ہوئی تھی کیونکہ میری ماں میرے ساتھ ہی کمرے میں تھی۔ اس نے مجھے سب کچھ دوبارہ بتانے کو کہا، حالانکہ مجھے دوبارہ وہ سب دہرانا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے کزن کو بتایا کہ میں نے نماز انٹرنیٹ سے سیکھی ہے۔ وہ یہ سن کر تھوڑا پرسکون ہوا، لیکن میری ماں اب بھی وہاں موجود تھی۔ پھر اچانک میری ماں کو غصہ آ گیا۔ اس نے ایک گلاس پانی اٹھایا اور میرے اوپر پھینک دیا۔ اس نے کہا، تم خوش قسمت ہو کہ میں یہ گلاس تمہارے سر پر نہیں مار رہی، ورنہ میں تمہیں یہیں ختم کر دیتی۔ وہ بہت غصے میں تھیں اور اس نے میری چیزیں اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیں، یہاں تک کہ دیوار پر نشان بن گئے۔ میں اس وقت بہت ٹوٹ چکی تھی، لیکن الحمدللہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا۔ فون بند ہونے کے بعد انہوں نے مجھے گھر سے نکل جانے کو کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنا فون بھی چھوڑ دوں، کیونکہ وہی میرا خرچ اٹھا رہی تھیں اور فون بھی انہوں نے ہی خرید کر دیا تھا۔ میں نے صرف جلدی سے کپڑے بدلے اور گھر سے نکل گئی۔ وہ گھر سے نکلتے ہوئے بھی مجھ پر طنز کر رہی تھیں کہ جاؤ اپنے مسلمانوں کے پاس جاؤ۔ میں روتی ہوئی اپنی ایک دوست کے گھر چلی گئی جو میرے محلے میں رہتی تھی۔ وہ عیسائی خاندان سے تھی اور میری بچپن کی بہترین دوست تھی۔ یہ پورا واقعہ لاک ڈاؤن کے دوران ہوا تھا اور اس وقت باہر نکلنا بھی مشکل تھا۔ میرے پاس اجازت نامہ بھی نہیں تھا، لیکن میں مجبور تھی۔ میں اپنی دوست کے گھر پہنچی تو اس کی ماں نے دروازہ کھولا۔ وہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر بہت پریشان ہو گئیں اور فوراً گھر کے اندر لے گئیں۔ میں مسلسل رو رہی تھی، رک ہی نہیں رہی تھی۔ میں اتنی رو رہی تھی کہ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے کمرے میں بٹھایا اور میری دوست بھی مجھے دیکھ کر حیران تھی، لیکن اس نے کوئی غیر معمولی رد عمل نہیں دیا۔ وہ بہت پرسکون رہی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں بدل گئی ہوں؟ کیونکہ میری ماں نے کہا تھا کہ میں بدل گئی ہوں، میں بری ہو گئی ہوں، میں منحوس ہوں۔ میری دوست نے کہا، نہیں بالکل نہیں، تم وہی ہو، تم نے کچھ نہیں بدلا۔ یہ سن کر مجھے تھوڑا سکون ملا۔ میں نے فوراً ہی اسے سب کچھ نہیں بتایا کیونکہ میں ڈری ہوئی تھی کہ میری ماں مجھے اور نقصان نہ پہنچائے۔ میں اپنی سہیلی کے گھر تقریباً 1 ہفتہ رہی۔ اس کی ماں نے میری ماں کو فون کیا، لیکن میری ماں نے کہا کہ وہ واپس نہیں آ سکتی۔ میری ماں کہہ رہی تھی کہ اگر رکھنا چاہتے ہو تو تم رکھ لو، لیکن وہ واپس میرے گھر نہیں آئے گی۔ پھر ایک وقت آیا کہ میں تھوڑی سی پرسکون ہو گئی اور میں نے کہا کہ مجھے انہیں بتانا ہوگا۔ تو میں اپنی سہیلی کی ماں کے ساتھ ایک دوسرے کمرے میں گئی اور میں نے انہیں بتایا کہ اصل میں یہ سب اسلام کی وجہ سے ہو رہا ہے، اسی وجہ سے میں آج اس حالت میں ہوں۔ میں نے انہیں ساری کہانی سنائی کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور میں یہاں تک کیسے پہنچی۔ ان کا رد عمل یہ تھا کہ کیا صرف یہی ہے، بس یہی، صرف اسلام کی وجہ سے؟ وہ بار بار کہہ رہی تھیں کہ یہ صرف اسلام کی وجہ سے ہے۔ پھر انہوں نے کہا، تم نے مجھے تو سکون دے دیا، میں تو سمجھ رہی تھی کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے، کوئی خطرہ ہے، لیکن یہ کیا ہے آخر؟ یہ تو ایک معمولی بات ہے۔ مجھے لگتا ہے تمہاری ماں سمجھ نہیں رہی تھی۔ اور میرے ذہن میں بھی جیسے ایک کلک ہوا، کیونکہ میں اپنے آپ کو ایک لعنتی بچی سمجھ رہی تھی جو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ تو میں نے سوچا شاید یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، شاید واقعی مجھے حق ہے کہ میں اس طرح خود کے لیے اچھا محسوس کروں۔ اور پھر باتوں میں پتہ چلا کہ میری دوست کی بڑی بہن، یعنی اس عورت کی بڑی بیٹی نے بھی اسلام قبول کیا تھا، اس لیے اسے اس موضوع کا کچھ تجربہ تھا۔ اس نے کہا، تم جانتی ہو میری بڑی بیٹی نے بھی تمہاری عمر میں اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا، اس نے کتابیں بھی خریدی تھیں اور یہ سب کچھ جاننا شروع کیا تھا، لیکن وہ جس چیز سے ڈرتی تھی وہ یہ تھا کہ کہیں میں ڈپریشن کا شکار ہو کر خود کو نقصان نہ پہنچا لوں۔
وہ عورت خود مسلمان نہیں تھی، لیکن وہ سمجھتی تھی کہ بعض اوقات لوگ اسلام کے بارے میں غلط معلومات لے سکتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ کوئی میری صحیح رہنمائی کرے جو اسلام کا صحیح علم رکھتا ہو۔ اس نے کہا کہ تمہیں احتیاط کرنی چاہیے اور جو معلومات تم لے رہی ہو اس پر دھیان دو، اور کون تمہیں یہ معلومات دے رہا ہے اس پر بھی غور کرو۔ پھر اس نے میرے کزن کے ساتھ بات کی، اس طرح انہوں نے میری ماں کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ مجھے واپس گھر لے جائیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے تمہاری ماں سے بات کی ہے، وہ تمہیں فلاں وقت لینے آ رہی ہے۔ اس وقت میرا دل دوبارہ گھبرا گیا، مجھے وہ سب کچھ یاد آ گیا جو پچھلے چند دنوں میں ہوا تھا۔ میں جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ میں چہرے سے ہی دکھا رہی تھی کہ میں نہیں جانا چاہتی، لیکن پھر مجھے اپنی ماں کے پاس گھر واپس آنا پڑا۔ میری ماں کا رویہ ابھی بھی کافی خراب تھا۔ گھر آتے ہی انہوں نے کہا کہ تم اس موضوع پر دوبارہ کبھی بات نہیں کرو گی، جو تم کر رہی ہو وہ سب فوراً بند کرو۔ میں تمہیں جانتی ہوں، تم چھپ کر بھی یہ کام کر سکتی ہو، لیکن میں تمہیں ابھی روک رہی ہوں۔ اگر تم نے یہ دوبارہ کیا اور میں نے تمہیں ایسے کرتے دیکھا تو میں تمہیں اس سے بھی برا رویہ دکھاؤں گی جو میں تمہارے ساتھ پہلے کر چکی ہوں۔ تم مجھے دوبارہ کبھی اسلام کے بارے میں نہیں بتاؤ گی۔ میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش رہی۔ پھر ہمارے درمیان حالات بہت کشیدہ ہو گئے۔ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے قریب تھا، موسم بہتر ہو رہا تھا، لیکن گھر کا ماحول بہت تناؤ والا تھا۔ میں نے اپنی ماں کو فون پر اپنی سہیلیوں کے ساتھ میرے بارے میں برا بولتے ہوئے بھی سنا، میرے بارے میں جھوٹی باتیں کہتے ہوئے سنا۔ وہ جان بوجھ کر اونچی آواز میں بات کرتی تھیں تاکہ میں سن سکوں۔ دیوار کے پار باتیں ہو رہی تھیں اور یہ سب مجھے بہت تکلیف دیتا تھا۔ اسکول دوبارہ شروع ہوا تو میں کوشش کرتی تھی کہ جتنا دیر ہو سکے گھر واپس نہ جاؤں۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ دیر باہر رہتی تھی، بس واپس نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ میرے گھر کا ماحول بہت خراب تھا۔ میرے دوست بھی نوٹس کر رہے تھے کہ میں عجیب ہو گئی ہوں۔ میں دیر سے جواب دیتی تھی، مختلف لگتی تھی، لیکن میں انہیں کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ وہ میری ماں کو جانتے تھے اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری ماں کے بارے میں برا سوچے یا اس کا وہ پہلو دیکھیں کہ جو میں نے دیکھا تھا۔ پھر چند مہینے بعد دوبارہ معاملہ خراب ہو گیا اور میری ماں نے دوبارہ مجھے گھر سے نکال دیا اور میں اپنی دوست ہمسائے اپنی بہترین دوست کے گھر چلی گئی۔ تو میں نے اس کے وائی فائی سے کنیکٹ کیا اور اسنیپ چیٹ پر بہت سے میسیجز اور مس کالز دیکھیں۔ ایک اور مسلم دوست مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں کہاں ہوں، کیا ہوا ہے، کیا سب ٹھیک ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں محفوظ ہوں، میری ماں نے مجھے نکال دیا ہے اور میں اس دوسری دوست کے گھر ہوں۔ پھر میری ماں نے میری بہت ساری کلاس فیلوز کی ماؤں کو کال کی تھی اور انہیں کہا کہ اگر میں ان کے گھر پناہ لینے جاؤں تو مجھے اندر نہ آنے دیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کے دروازے پر آؤں تو بھی مجھے اندر نہ آنے دیں کیونکہ میں ان کے مطابق اس قابل نہیں ہوں۔ میری ماں ابھی بھی انکار کی حالت میں تھیں، وہ میرے مسلمان ہونے کو قبول ہی نہیں کر پا رہی تھیں۔ چونکہ انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں بات کرنے سے روکا تھا اور میں نے بات کرنا بند کر دی تھی، انہوں نے سمجھ لیا کہ میں شاید مسلمان نہیں رہی، حالانکہ میں ابھی بھی اپنے ایمان پر قائم تھی۔ اور جب میں اکیلے رہنے لگی تو میں نے زیادہ عبادت شروع کی۔ میں نے اچھی مسلمان بہنوں سے ملاقات کی، وہ بہت اچھی تھیں۔ الحمدللہ میرا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں حجاب پہنوں گی۔ یہ کوئی اچانک فیصلہ نہیں تھا، میں پہلے سے سوچ رہی تھی۔ میرے لیے یہ واضح تھا کہ جب میں 18 سال کی ہو کر اکیلی رہوں گی تو میں حجاب پہنوں گی، اور اب جب کہ میں 15 سال کی عمر میں ہی اکیلے رہنے لگی تھی تو میں نے ایسا ہی کیا۔ چونکہ یہ دکھائی دینے والی چیز ہے، میں اسے اتار کر دوبارہ پہننا نہیں چاہتی تھی، میں چاہتی تھی کہ میں اسے مستقل پہنوں۔ پھر جب کئی مہینوں بعد میری ماں مجھ سے ملنے آئی، میں نے اسے بتایا کہ میں مسلمان ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے کافی سالوں سے اس بارے میں سوچا ہے اور یہ میرا اپنا فیصلہ ہے۔ میں خود کو اسلام میں اچھا محسوس کرتی ہوں، یہی میری حقیقت ہے۔
اس بار میری ماں نے کہا، ٹھیک ہے، قانونی طور پر تم میری بیٹی ہو اور میں تمہاری ماں ہوں، لیکن دل سے اب ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ آج کے بعد تم میرا نمبر ڈیلیٹ کرو، میں تمہارا نمبر ڈیلیٹ کرتی ہوں، تمہاری تصاویر بھی ڈیلیٹ کر دوں گی، ہماری زندگیاں یہیں ختم ہو گئیں، تم اپنی زندگی جیو اپنے مسلمانوں کے ساتھ۔ اس کے بعد میری والدہ چلی گئیں، میں بہت روئی، مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ پھر میری والدہ مجھے وائس نوٹس بھیجتی رہیں، کبھی کہتی رہیں کہ میں نے اس کی جگہ کسی اور کو ماں بنا لیا ہے، میں ناشکری ہوں، میں پاگل ہو گئی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اس کے باوجود اپنی امی کو پیار بھرے میسیجز بھیجنے بند نہیں کیے۔ میں نے کہا، امی، میں آپ سے اب بھی محبت کرتی ہوں، میرے دل میں اسلام بھی ہے اور آپ بھی ہیں، چاہے آپ مجھے برا کہیں، میں آپ سے محبت کرتی رہوں گی۔ اور میں آج بھی یہی سوچتی ہوں، لیکن اب ہمارا تعلق ٹوٹا ہوا ہے۔ لیکن میں نے حجاب پہننے کا فیصلہ کیا ہے، اگرچہ یہ مشکل ہے، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں اپنی طرح سے زندگی گزار سکتی ہوں۔ اگر میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تو میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ میں یہ حجاب فیشن یا کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں پہن رہی، میں یہ اللہ کے لیے پہن رہی ہوں۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ میں پچھلے 3-4 سال سے اکیلی رہ رہی ہوں اور اللہ سے دعا کر رہی ہوں کہ وہ مجھے میرے دین پر چلنے میں آسانی دے، اور الحمدللہ آج میرا اللہ مجھے یہ موقع دے رہا ہے۔ میں اللہ پر ایمان رکھتی ہوں، چاہے حالات اچھے ہوں یا برے۔ اگر میں آج کسی کو نصیحت دے سکتی ہوں تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ دلوں کو بدل دیتا ہے۔ اگر آج تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے والدین کبھی نہیں مانیں گے، تو یاد رکھو کہ کچھ بھی اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ ہمیں اللہ کی عظمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کی تکلیف عارضی ہے، لیکن آخرت کی خوشی ہمیشہ کے لیے ہے۔ مرنے کے بعد تمہارے کام صرف تمہارا ایمان آئے گا یا اچھے اعمال، اس کے علاوہ کچھ کام نہیں آئے گا۔